यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे भाई बहन, अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम रूत की किताब के बारे में थोड़ा बहुत जाने थे और उसके बाद हम बाब एक उठाए थे और उसकी पहले 13 आयतों पे गौर करे थे। आज हम आयत 14 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 14। लिखा हुआ है, तब वो फिर चिल्ला चिल्ला कर रोई और उर्फा ने अपनी सास को चूमा, पर रूत उससे लिपटी रही। तो मेरे भाई, यहाँ हम जुदाई के तरफ आते हैं। नयोमी की एक बहू उनसे जुदा हो जाती है और दूसरी बहू यानी कि रूत उनको नहीं छोड़ती है। अगर हम दोनों बहुओं के फैसले पर गौर करेंगे तो हमको मालूम होगा कि उर्फा का फैसला बिल्कुल गलत था, मगर रूत का फैसला सही था। प्यारे भाई बहन, फैसले हमारे जिंदगी में जरूर आते हैं, मगर सही फैसला करना हमारे जिंदगी में फायदा पहुंचाता है और एक गलत फैसला हमारे जिंदगी में नुकसान पहुंचाता है। आयत 15 में लिखा हुआ है, तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी अपने कुंबे और अपने देवताओं के पास लौट गई, तू भी अपनी जिठानी के पीछे चली जा। तो मेरे दोस्त, उर्फा ये फैसला करी कि उन्हें वापस अपने घर लौट जाएंगी। उर्फा का जो फैसला खुदा के लिए था वो सच्चा नहीं था। उर्फा अपने खुदाओं के पास चली गई, यानी कि अपने बुत परस्ती में मुब्तला होने के लिए चली गई। तो जब उन्हें अपने देवताओं के पास चली गई तो उसका नाम खुदा के कलाम में से निकाल दिया गया। यानी कि उर्फा के चले जाने के बाद हम उर्फा का नाम उसके बाद कलाम में कभी नहीं पढ़ते हैं। मगर मेरे दोस्त, रूथ जो है खुदा के लिए फैसला करी, और जब रूथ ये फैसला करी तो वो इस वक्त के लिए भी था और हमेशा के लिए भी। अगर आप नया अहदनामा पढ़ेंगे तो आपको रूत का नाम नया अहदनामा के पहले पन्ने में मिलेगा, यानी कि नया अहदनामा के पहले बाब में उनके नाम का जिक्र है। रूत का नाम यीशु मसीह के नसबनामा में है, वो नसबनामा में जो मसीह के तरफ बढ़ता है। नयोमी रूत का इम्तिहान करना चाहती थी कि रूत का ईमान सच्चा ईमान है या झूठा ईमान है। नयोमी जो है रूत को बोल चुकी थी कि अपने जिठानी के पीछे चली जा, मगर रूत ये बात पे राजी नहीं थी। आयत 16 में लिखा हुआ है, रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। तो प्यारे भाई और बहन, रूत एक अच्छा फैसला करी और ये फैसला खुदा के लिए था, और मैं समझता हूं कि ये रूत के तरफ से एक सच्ची माफी थी। मेरे दोस्त, ऐसी माफी का कुछ मतलब होता है। हमारे जिंदगी में ऐसी माफी की जरूरत है, और नया अहदनामा भी हमको ये बताती है। अगर हम कोरिन्थियों के दूसरे खत में देखेंगे तो बाब 7 और उसकी आयत 10 में लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसा तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है और उससे पछताना नहीं पड़ता, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। तो प्यारे भाई और बहन, रूत ये फैसला करी और आगे आयत 17 में रूत बोलती है, जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदावन मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवाय कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा कर दे। तो मेरे दोस्त, रूत का ये एक अच्छा फैसला था और खुदा के लिए उनका ये फैसला बेहतरीन था। और मैं चाहूंगा कि आप ये बात पे गौर करना, कई को बोले तो ये बात आज के लिए अहमियत रखती है, खास तौर से जब यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं, अपने आप को खुदा के हवाले करते हैं और खुदा से बहुत सारे वादे करते हैं, मगर जब ये वादों को पूरा करने की बात पैदा होती है तो ये वादे रह जाते हैं, मगर ये वादे अमल में नहीं आते। मैं यकीन करता हूँ कि खुदा हमसे इसका हिसाब लेगा। प्यारे भाई और बहन, आज की जो ज़रूरत है वो ये है कि जब हम खुदा से वादा करते हैं तो हमारा वादा पक्का होना चाहिए, और रूत का वादा एक पक्का वादा था। सबसे पहले रूत बोलती है, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी। दूसरे अल्फाजों में रूत जो है नयोमी से बोलती है, मैं ये फैसला करी हूं कि मैं तेरे साथ जाऊंगी और मैं तेरे साथ जाने वाली हूं। और रूत के फैसले का जो दूसरा हिस्सा है वो है, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। दूसरे अल्फाजों में रूत सिर्फ नयोमी के साथ
جائیں گی نہیں، بلکہ جانے کے ساتھ ساتھ انہیں نعومی کے ساتھ پہچان میں آئیں گی۔ روت کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ انہیں نعومی کے ساتھ غریبی میں بھی جینے کے لیے تیار ہے۔ تو روت نعومی کے نام کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہے اور نعومی کے ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے تیار ہے۔ اب ہم روت کے فیصلے کا تیسرا حصہ دیکھیں گے اور وہ ہے تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے۔ روت کا بولنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ میں میرے لوگوں کو چھوڑ دے رہی ہوں جو بت پرستی کرتے ہیں، اور میں خدا کے لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیوں۔ میرے دوست، آپ خدا کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ خدا کے لوگوں کے پہچان میں نہیں آ جائیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے لوگوں میں شامل نہیں کر لیں گے، آپ خدا کے لیے ایک اچھا اور بہترین فیصلہ لینا ناممکن کی بات ہے۔ اور روت یہ بات کو جانتی تھی۔ روت کا جو ہے نعومی کو بولنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر تو میرے کو گری ہوئی عورت سمجھتی ہے، کوئی بات نہیں، میں ایک گری ہوئی عورت رہوں گی، مگر تیرے لوگ میرے لوگ رہیں گے۔ یہ ہوگا۔ اب روت کے فیصلے کے چوتھے حصے پہ غور کریں گے۔ روت کے فیصلے کا چوتھا حصہ ہے تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ پیارے بھائی اور بہن، اب میں آپ کو سمجھا سکتا کہ کئی کو روت نعومی کے بیمار لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ کری۔ اس کی وجہ پکی وجہ ہے۔ روت پہلی مرتبہ زندہ اور سچے خدا کے بارے میں سنی ہوں گی۔ روت وہ گھرانے سے ملاقات کری جو گھرانہ زندہ اور سچے خدا کو جانتا تھا، اور روت وہ گھر کی بہو بن گئی کیونکہ روت زندہ اور سچے خدا کو جاننے لگی اور ماننے لگی۔ روت بولتی ہے تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ پیارے بھائی اور بہن، واقعی میں روت ایک زبردست فیصلہ کری۔ یہ نہیں بلکہ روت کا فیصلہ یہ بھی تھا کہ جہاں تو مرے گی میں مروں گی۔ آج آپ کے لیے اور میرے لیے یہ بات اتنے معنی نہیں رکھیں گی جتنا روت کو یہ بات معنی رکھی۔ روت کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی جو امید ہے وہ امید میری بھی ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک اسرائیلی یہ یقین کرتا تھا کہ مرنے کے بعد ایک دن انہیں مردوں میں سے جی اٹھیں گا اور انہیں خدا کی دی گئی زمین پہ ہمیشہ کے لیے رہیں گا۔ یہ امید جو ہے حضرت ابراہیم کی بھی تھی۔ حضرت ابراہیم یہ یقین کرے کہ انہوں جنت جانے والے ہیں، انہوں یہ یقین کرے کہ خدا یہ زمین میں ان کو مردوں میں سے جی اٹھائیں گا، اور اس لیے حضرت ابراہیم اپنے لیے مغفلہ کا غار خرید لیے اور ان کے بیوی سارا کو وہ غار میں دفن کرے اور ان کو بھی وہ غار میں گاڑا گیا۔ حضرت اسحاق کی بھی یہ امید تھی اور حضرت یعقوب کی بھی یہ امید تھی جو مصر میں مر گئے، مگر انہوں چاہتے تھے کہ ان کو اپنے باپ دادا کے جگہ میں گاڑنا۔ یہ امید اس لیے تھی، کئی کو بولے تو ان لوگاں مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں یقین کرتے تھے۔ عبرانیوں کے خط میں یہ لوگوں کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ اور میرے بھائی، ایک دن یہ زمین پہ یہ بات ایک سچائی بن کے رہ جائیں گی، اور یہ امید پرانا عہد نامہ کے لوگوں کی امید تھی۔ جب یسوع مسیح اوپر کے کمرے میں اپنے شاگردوں کو بولنے کو لگے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، یعنی کہ مسیح کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ دنیا سے بالکل دور، تو یہ ایک نئی بات تھی۔ خدا کا وعدہ حضرت ابراہیم کے لیے یہ تھا کہ انہیں ان کو یہ زمین پہ ہمیشہ کے لیے ایک گھر دیں گا۔ اور روت صرف یہ نہیں بولی کہ جان نعومی مریں گی انہیں بھی مریں گی، بلکہ روت یہ بھی بولی کہ اور وہیں دفن بھی ہوں گی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو روت کی بھی امید وہ زمین پہ تھی، جیسا حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی امید تھی، روت کی بھی وہ امید تھی۔ روت کو اس وقت پرانا عہد نامہ کی امید تھی۔ اس کے بعد روت کے فیصلے کا ساتواں حصہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے اگر موت کے سوائے کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کر دے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، روت کا یہ ایک زبردست فیصلہ تھا۔ روت بولتی ہے میں یہ فیصلہ ایک دن کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے نہیں کری ہوں،
بلکہ میں یہ فیصلہ اس وقت کے لیے اور ہمیشہ کے لیے کری ہوں۔ تو ہم جو روت میں دیکھتے ہیں وہ ایک سچی توبہ دیکھتے ہیں۔ آج کل ہم توبہ کے بارے میں بہت کچھ سنتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے بہت آنسواں بہا لینا۔ اگر ہم کورنتھیوں کا دوسرا خط اور اس کے باب 7 کے 10ویں آیت کو یاد کریں گے تو لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے، اور اس سے پچھتانا نہیں پڑتا، مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کا غم کیا ہے؟ دنیا کا غم کا مطلب یہ ہے کہ آنسواں بہانا۔ دنیا آنسواں بہا سکتی ہے۔ پیارے بھائی بہن، یہ تینوں یعنی کہ نعومی، روت اور عرفا چوراہے پہ کھڑے تھے۔ عرفا اتنے ہی آنسواں بہائے جتنا روت بہائی۔ روت کی دستی آنسوؤں سے جتنا بھر گئی تھی، عرفا کی بھی دستی آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں کیا، یعنی کہ یہ دونوں میں کیا فرق تھا؟ دونوں کے آنسوؤں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ عرفا بہت آنسواں بہائی، مگر اس کے آنسو سچے توبہ کے آنسو نہیں تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچے آنسو کیا ہیں؟ پیارے بھائی بہن، دوسرے کورنتھین کے باب 7 اور اس کی آیت 10 میں جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے میٹانویا، جس کا مطلب ہے آپ کے دماغ کو بدلنا، جس کا مطلب ہے ایک رخ میں جاتے جاتے اس کے بعد دماغ بدل کے اس کے بعد پلٹ کے دوسرے رخ کو چلے جانا۔ کئی لوگ ایک جگہ پہ آتے ہیں جہاں ان لوگوں کے دل میں محسوس ہوتا ہے کہ وہ قصوروار ہیں، اور ان لوگ بدلنا چاہتے ہیں، یا کم سے کم یہ بولنا چاہتے ہیں کہ ان لوگ بدلنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ان لوگ تھوڑے آنسواں بہاتے مگر پھر سے بوجھ رستے پہ چلنے لگتے ہیں جو رستے پہ وہ چل رہے تھے، یعنی کہ زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں۔ اور یہ کام عرفا کری۔ عرفا جو ہے روت کے ساتھ ساتھ اپنے بھی آنسواں بہائی، مگر عرفا پلٹی نہیں اور بیتلہم کو جا کے خدا کے لیے ایک گواہی کے طور پہ کھڑنے کے لیے نہیں گئی۔ عرفا یہ کام نہیں کری بلکہ واپس اپنے بتوں کے پاس چلی گئی بت پرستی کرنے کے لیے۔ اور کئی لوگ عرفا کے ویسے ہیں، ان لوگ آنسواں بہاتے مگر وہ آنسواں سچے توبہ کے آنسواں نہیں رہتے۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں، یاد رکھو، یہ لوگ مسیح کے نجات کے پہچان میں نہیں آنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کے لیے دنیا کے آنسواں بہائیں گے اور جذبات میں بھی آ جائیں گے، جذبات میں آ کے اپنی گواہی بھی دیں گے، مگر آپ ان کے زندگی میں بدلاؤ نہیں دیکھیں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ یسوع مسیح کے لیے اپنی زندگی میں فیصلہ کرے ہیں کیا؟ یا پھر آپ تھوڑے بہت آنسواں بہائے ہیں؟ میرے بھائی، آنسواں خود کوئی معنی نہیں رکھتا، اور دنیا کا غم موت پیدا کرتی ہے، یاد رکھو۔ میرے دوست، ایسے قسم کی توبہ ہمارے لیے بیکار ہے، مگر توبہ کے سچے آنسو ہم کو نجات کی طرف بڑھاتے ہیں، اور آپ پوری طریقے سے روت کے ویسا بدل جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، روت خدا کے لیے فیصلہ کرتی ہے۔ روت بولتی ہے، میں غریبی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ایک گری ہوئی عورت رہنے کے لیے تیار ہوں، میں یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میری باقی زندگی میں بیوہ رہوں گی۔ میرے بھائی، یاد رکھو کہ روت جو ہیں خدا کے لیے کھڑے ہونے کے لیے یہ سارے باتیں قبول کرنے کے لیے تیار تھیں۔ روت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ انہیں اپنے ساس کے ساتھ بیتلہم کو جائیں گی۔ نعومی جو ہے روت کو جانتی تھی، اور آیت 18 میں لکھا ہوا ہے، جب اس نے دیکھا کہ اس نے اس کے ساتھ چلنے کی ٹھان لی ہے تو اس سے اور کچھ نہ کہا۔ تو یہاں نعومی یہ بات جانتی تھی کہ اگر روت فیصلہ کرتی ہے تو وہ سچا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ فیصلہ قائم رہتا ہے۔ تو یہاں جو ہے نعومی کو روت کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آیت 19 میں لکھا ہوا ہے، سو وہ دونوں چلتے چلتے بیتلہم میں آئیں۔ جب وہ بیتلہم میں داخل ہوئیں تو سارے شہر میں دھوم مچی، اور عورتیں کہنے لگیں
کہ کیا یہ نعومی ہے؟ تو پیارے بھائی اور بہن، نعومی اپنے شہر کو واپس آتی ہے۔ یہ گھرانہ جو مواب کے ملک میں گیا، ایک گھرانے کے حیثیت سے بیت لہم کو واپس نہیں آتا ہے۔ اب یہ ایک پورا گھرانہ نہیں رہا، صرف نعومی آتی ہے، لیکن اپنے بہو کے ساتھ جس کا نام روت ہے، اور ملک کے رہنے والے عورتیں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ نعومی ہے؟ اب ہم آیت 20 اور 21 کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ اس نے ان سے کہا، مجھ کو نعومی نہیں بلکہ مرا کہو، اس لیے کہ خادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا۔ میں بھری پوری گئی اور خداوند مجھ کو خالی پھیر لایا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نعومی بھری پوری گئی لیکن خالی آئی۔ میرے دوست، میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ اگر آپ خدا کے فرزند ہیں تو آسمان میں جو برکتیں آپ کے لیے ہیں وہ آپ کو دے دی گئی ہیں، اور آپ کے پاس مسیح میں سب کچھ ہے۔ جب آپ مسیح کے پاک موجودگی سے باہر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ صحبت چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں یہ سیکھیں گے کہ آپ کو دور شہر میں کوڑوں کے سوائے اور کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور آپ اپنے گھر خالی ہاتھ آئیں گے۔ خالی ہاتھ آنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح سے خالی ہاتھ، مگر خدا کی شکر گزاری کرنا کہ جب آپ اس طرح سے واپس آئیں گے جیسا باپ کا گمراہ بیٹا کرا تھا، تو آپ باپ کو آپ کا انتظار کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ باپ آپ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے آپ کا انتظار کریں گا، اور انہیں آپ کو ایسی برکت دیں گا جو کبھی بھی ایسی برکت آپ کو نہیں ملی ہے۔ باپ آپ کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں گا۔ یہ چیز وہ گمراہ بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی۔ اسے پوشاک پہنایا گیا، اس کے ضیافت کی گئی، موٹے موٹے بچھڑے کاٹے گئے اور دعوت ہوئی۔ یہ سب کچھ ہوا وہ بیٹے کے لیے، کیونکہ وہ بیٹا اپنے آپ میں احساس کرا کہ انہیں غلطی پہ ہے اور اپنے باپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا۔ تو یہاں نعومی اپنے دوستوں سے بولتی ہے، اس کو مرا پکارنا۔ آگے آیت 21 کے دوسرے حصے میں نعومی بولتی ہے، پس تم کیوں مجھے نعومی کہتی ہو، حالانکہ خداوند میرے خلاف مدعی ہوا اور خادر مطلق نے مجھے دکھ دیا۔ تو نعومی کا یہ خیال تھا کہ خدا اس کو دکھ دیا ہے۔ آیت 22 پڑھیں گے جو کہ یہ باپ کی آخری آیتیں ہیں۔ غرض نعومی لوٹی اور اس کے ساتھ اس کی بہو موابی روت تھی جو مواب کے ملک سے یہاں آئی، اور وہ دونوں جو کاٹنے کے موسم میں بیت لہم میں داخل ہوئیں۔ تو نعومی اور روت کا بیت لہم میں آنے کا ایک اچھا وقت تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہم مواب کے زمین کو چھوڑے ہیں، اور اگلے باب میں ہم بواس کے کھیت میں جو بیت لہم کے قریب ہے داخل ہوں گے۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔